जब शब कदर है तो तू कदरदार है। हम सब ये तो दावा कर देते हैं बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं, तो बुज़ुर्गों की कौल और फ़ेल, उनका काम क्या किया करते थे, उनकी ज़माने मुबारक से क्या निकला करता था, उन पर अमल करें। क्या कहा कि हर शब शब कदर है अगर तुम कदरदार है, हर रात शब कदर है अगर उसकी कदर की जाए। हज़रात मोहतरम, मैंने खुतबे मुस्लिमा के बाद कुरान मुक़द्दसा की बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता, इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। तर्जुमा आपने सुन लिया, और मैं आपको एक वाक़यात की रोशनी में आपको बता दूँ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स आया, मुसलमान था, आया और आने के बाद उसने कहा कि हुज़ूर आप हमें मुरीद कर लें, मुरीद कर ले, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। वो शख्स जो आया था चोरी किया करता था और नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ता था, कभी कभी पढ़ लिया, कभी कभी से मुराद जैसे जुमा पढ़ लिया जाए या ईद बकरा ईद अलविदा पढ़ लिया जाए। बहुत से लोग तो समझते हैं ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो ईद ही नहीं होगी। ईद की नमाज वाजिब है, जुमा फ़र्ज़ है, पाँचों वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ है, तो फ़र्ज़ ज़्यादा अहमियत रखता वाजिब से, वाजिब के बमुक़ाबिल। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बारगाह में हाज़िर हुआ वो शख्स, उसने कहा कि हम मुरीद तो होने आए हैं, लेकिन दो शर्तें हैं। एक शर्त ये है कि हम चोरी करना बंद नहीं करेंगे, और नमाज भी जैसे पढ़ते कभी कभी ही पढ़ेंगे। तो गौसे पाक ने कहा ये कैसे हो सकता है, चोरी करोगे? चोरी तो इस्लाम में नाजायज़ व हराम है। नमाज छोड़ना गुनहगारों में शुमार किया जाता, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उसने बहुत ज़्यादा जब कहा तो गौसे पाक ने कहा ये मानने वाला नहीं। तो गौसे पाक ने कहा ठीक है, तुम्हारी दो शर्तें मैं मानता हूँ, तुम मेरी एक शर्त मान लो। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, दो शर्तें आप मेरी मान लेंगे और एक शर्त आपकी हम माने ले लेते। तो कहा वो शर्त कौन सी है? तो पहले उसने अपनी शर्तें बताई कि चोरी भी करेंगे, कभी कभार चोरी करके खर्चा चलाता था, तो कहा उसने कि चोरी कभी कभी करेंगे। फिर कहा नमाज पाबंदी से नहीं पढ़ेंगे, कभी कभी पढ़ेंगे। कहा हज़रत आप बताइए आपकी शर्त क्या है? तो उन्होंने कहा, गौसे पाक ने कहा मेरी शर्त एक है, जब अजान का वक्त हो जाए नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, अजान पुकारो जहाँ कहीं हो। वलियों का मामला कुछ अलग होता है, और मैंने पढ़ा था नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती। नमाज से पहले अजान होती, अजान नमाज का वक्त बताने के लिए अजान दी जाती है। तो उसने कहा ठीक है मान लेते हैं। गया मुरीद होकर के चला गया। एक दिन हुआ जब अजान का वक्त हो, घर में अजान पुकारना शुरू, तो जिस ज़ोहर असर मगरिब इशा, एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कई दिन हो गए, तो घर का सारा राशन खत्म, वो अजान ही लगा रहा। और रात में ईशा की अजान दी, ईशा के बाद फिर फजर की अजान का वक्त हुआ, फजर की अजान दी, ज़ोहर का वक्त अजान देता रहा। 2, 3, 4 दिन, कई दिन जब गुजरे, तो उसके घर का राशन जब खत्म हो गया, तो उसकी बीवी ने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, जाओ कहीं से जुगाड़ बनाओ, जाओ तो कहीं हाथ साफ करो। बड़ी मेहनत में इरादा किया। फिर एक दिन ईशा के बाद निकला, अजान दी और ईशा के बाद गया। और जब गया चोरी करने के लिए, कुछ बड़ा मालदार घराना था, बड़े पैसे वाले थे, बहुत ज़्यादा मालो दौलत थी उनके यहाँ। तो लूटते निकालते चुराते बोरे में भरते सुबह की अजान होने लगी। जब फजर की अजान मस्जिद में पुकारी, अब अजान कान में पहुंची, तो अजान का वक्त हो गया। अब कैसे शर्त मानी थी? शर्त उसने गौसे पाक की बारगाह में गौसे पाक के हाथ सामने बैठ करके शर्त पर हाँ में हाँ मिलाई थी। तो वहीं पर अजान पुकारना शुरू कर देता है। जब अजान शुरू करता है तो अजान होते होते देखा कि सारे के सारे लोग, घर के लोग जग गए हैं। बहुत सारा बड़ा परिवार था, सबके सब जग गए हैं और वजू करने लगे। जब वजू करके जैसे फारिग में देखा
بارگاہ میں مسکرا رہے ہیں، اپنے تمام مریدین کے جھرمٹ میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں کہ آج پھنس گئے. اس کی 2 شرطوں میں میں نہ پھنسا، وہ میری ایک شرط میں پھنس گیا. مسکرا رہے ہیں. مریدین نے کہا ہے میرے حضور میرے پیر و مرشد کیا مسئلہ ہے، کون پھنس گیا؟ کہا وہی مرید جو مرید ہونے آیا تھا 2 شرطیں اپنی رکھ کر کے 1 شرط میری مان کے گیا. اس کی 2 شرطوں میں میرا نقصان نہ ہوا لیکن 1 شرط میں وہ پھنس گیا. حضور کیا معاملہ ہے؟ وہ خود ہی بتائے گا. اور جیسے ہی سنتیں ختم ہوئی تو کہا حضرت امامت کریے، نماز پڑھائیے. کہا نماز؟ ارے ہم تو چوری کرنے آئے تھے. ارے چوری کرنے نہیں آئے تھے، آپ نے میرا چوری کرنے والے چور سے میرا مال بچانے آئے. دیکھو چورا کر کے سارا سامان بوری میں بھر کے رکھا گیا. اگر آپ اذان نہ پکارتے ہم لوگ نہ جگتے. آپ نے تو مال بچایا. اس کے دل میں آئے ایک وقت کی نماز، صرف ہم نے اذان دی اور نماز پڑھا دی. ایک وقت کی ہم نے امامت کی، اس کا صلہ کیا ملا ہے؟ ہمیں متقی پرہیزگار ماننے لگے، ہمیں تقوی والا ماننے لگے، ہمیں آپ کا اپنا امام مان لیا، ہمیں مصلی پر کھڑا کر دیا اور ہماری اس قدر عزت و توقیر کرنے لگے. قسم خدا کی مسلمانوں کہنے کا مقصد یہ ہے، ابھی قرآن پاک کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. اس نے صدق دل سے، سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد ایک وقت کی فجر کی نماز پڑھی تو معاملہ کیا ہو جاتا ہے؟ سارے کے سارے لوگ اس کی عزت کرنے لگتے ہیں. کسی کے دل میں خیال نہ آیا کہ یہی چوری کرنے آئے. کسی نے یہ نہ پوچھا کہ میرے گھر میں اس وقت کیا کر رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں اگر سچے دل سے ہم نماز پڑھنے لگے، خلوص و للہیت کے ساتھ نماز پڑھنے لگے، ہمارے دل کی یہ کیفیت ختم ہو جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں لوگ ہم کو نمازی کہیں گے. اگر دل میں آپ کے یہ خوف ہے کہ ہم رب کے روبرو جا رہے ہیں، یہ ہمارے اوپر فرض ہے، اسے ہم ادا ضرور کریں گے، کیسے بھی وقت نکالیں. نمازوں کا وقت مغرب کا تھوڑا کم ہوتا ہے، فجر کبھی ہوتا ہے کہ اذان کے بعد تھوڑا کم وقت ہوتا ہے، لیکن ظہر کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت تک رہتا ہے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے وقت رہتا ہے ظہر کا. عصر کا 1 گھنٹہ وقت رہتا ہے. جب چاہیں ٹائم نکالیں. ضروری نہیں ہے، نہیں مجبوری میں مسجد ہم نہیں آ پاتے تو گھر میں پڑھ لیں. اور پابندی نہ بنا لیں کہ ہم گھر میں پڑھیں، مسجد میں پڑھیں گے ہی نہیں. وہ غلط بات ہو جائے گی. مسجد اسی لیے بنائی جاتی ہے. علامہ اقبال نے کہا مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور برسوں من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکے. یعنی ذہن میں جو فطور بھرا ہے، ذہن میں جو گندگی بھری ہے، ان گندگیوں کو کب نکال پائیں گے؟ جب ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے. پابندی سے نماز کی پابندی جب کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے ذہن کے فطور نکل جائیں گے. ہماری جو زبانوں پر بےہودہ باتیں آ جایا کرتی ہیں، گالی گلوچ ہو جایا کرتا ہے، یہ سب کے سب رپوش ہو جائیں گی، ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کیونکہ جب آپ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں آئیں گے تو سورہ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ہر رکعت میں کوئی نہ کوئی سورت ملائیں گے، ہر رکعت میں فرض نماز پڑھیں گے، 2 رکعت میں سورت ملائیں گے، فرض نمازوں کے علاوہ 4 رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہیں پڑھیں گے. ایسے ہی رکوع کریں گے. قسم خدا کی اگر ہم پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کرنے لگے، نماز پڑھنے لگے تو صورتیں جو ہماری یاد ہے، دل میں کیفیت پیدا ہوگی. آپ کو اللہ یاد ہے، نہ آبینا یاد ہے، اور دوسری صورتیں. نماز میں آئیں گے تو مغرب عشاء فجر جب پڑھیں گے تو امام جو سورہ فاتحہ پڑھے گا تو آپ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا آ جائے گا. نہیں آتا ہے تو کسی سے بیٹھ کر کے سن. موبائل کا انتظام سب کے پاس ہوتا ہے، موبائل سے چاہیں تو اچھے سے اچھا قرآن سن سکتے ہیں، سن کر سیکھ سکتے ہیں. جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، جب نماز کی پابندی کریں گے، بے حیائیاں بری باتیں ہم سے خود نکل جائیں گی، خود نکل جائیں گی. لیکن مسلمان آج ہمارا عجیب مزاج بنا ہوا ہے، ہم ایک دوسرے کے چکر میں لگے رہتے ہیں. ارے ایک دوسرے کے چکر میں نہیں لگے، اپنے چکر میں لگے، اپنے چکر میں لگے. یہ خیال کریں کہ فلاں صاحب نماز پابندی سے پڑھتے، ہم سے نہیں ہوگا، ہم بھی نماز پڑھیں گے. ارے آپ کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ گئی، آپ شرمندہ ہو گئے، آپ کے آنسو ٹپک گئے خوف خدا میں. قسم خدا کی فرشتے گواہ ہو جائیں گے، پروردگار اس کی نماز کسی وجہ سے قضا ہو گئی، پروردگار رو رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو
خشیت الہی، خوف خداوندی سے ڈر رہا تھا، خوف خداوندی اس کے دل میں پیدا ہو چکی ہے، آنسو بہہ گئے، سب کو کہا رب غفور رحیم۔ ہماری نمازوں کی پابندیاں کبھی ختم نہیں ہوئی۔ آج ہم سب سوچے پورا مہینہ تو ہم رمضان میں آتے نہیں، اگر پورا مہینہ ہم پابندی سے پڑھ لیں ہو سکتا ہے عادت بن جائے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، 17 رکعت میں تھک جائیں گے۔ بہت آسانیاں ہیں، 4 رکعت پڑھ کر کے چلے جاؤ، 4 رکعت سے 9 رکعت پڑھ لو، سنت اور وتر اور پڑھا لو۔ ارے نمازوں کی پابندیاں ہم سب سے نہیں ہو پا رہی تو ایسے ایسے لوگ تیار ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے مسئلہ ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں۔ لوگ یہ بھی کہنے لگے ہیں، ابھی ہم سے کلیکٹر صاحب نے مسئلہ پوچھا، ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، کیا عشاء کی بعد والی سنتیں نہیں نفل نہیں پڑھنا چاہیے؟ کرسی روڈ پہ گاؤں ہے وہاں پہ میں گیا، وہاں پہ پوچھا کہ لگے یہاں تو پابندی سے رمضان میں تو سختی سے کہہ دیا گیا عشاء کی وتر پڑھنے کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھے گا، نہیں پڑھنے دیا۔ اب بتائیے اکثر بچپن سے آج تک جس نے بھی سنا ہوگا 17 رکعت، 4 رکعت سنت غیر ممکنہ، 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت، 2 نفل، 3 وتر 2 نفل، یہی تو سنا۔ اور مثال کے طور پر ہم نفل 2 رکعت عشاء کے بعد پڑھ لیں یا 4 ہم پڑھ لیں یا پڑھتے رہے تو ہمارا گھاٹا ہے کیا؟ گھاٹا ہے کسی کا نفل پڑھنے میں؟ ارے نفل وہی نمازیں ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہمیں نہیں معلوم، جانے انجانے میں ہماری نمازیں چھوٹ گئی ہیں، بھرپائی کریں گے، یہی نفل نماز ہماری پوری۔ اور عصر کی 4 سنتیں اور عشاء کی 4 سنتوں کا طریقہ کرنے کا الگ ہے۔ میں آپ کو ذرا غور سے سماعت کریں۔ عصر کی 4 رکعت سنتیں اور عشاء کی 4 رکعت سنتیں حقیقت میں وہ نفل ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے نہیں پڑھی، غیر موقدہ ہے۔ تو غیر موقدہ سنتوں کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا یوں کہہ لیا جائے نفل کا طریقہ یہ ہے کہ نفل 2 رکعت کی نیت مانگی جاتی ہے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ اور وہ جو عصر کی 4 سنتیں ہیں غیر موقدہ، عشاء کی 4 سنتیں ہیں غیر موقدہ، ان کا اصل جو طریقہ ہے جو فقہ کی تمام کتابوں میں ہے وہ یہ ہے کہ 4 رکعت کی نیت ہم نے کی، نیت کرنے کے بعد 2 رکعت ہم نے مکمل کی، 2 رکعت پوری ہوئی، جب وعدہ اولا میں جب بیٹھے تو تحیات پڑھ کر کے کھڑے نہیں ہوں گے، اس کو ذہن نشین کر لے۔ کبھی کبھی کچھ مسئلے ایسے ہوتے ذہن میں کبھی کبھی آ جاتے۔ 2 رکعت جیسے ہی پوری ہو جائے تحیات پڑھیں، تحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں، پھر دعائے معصورہ پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد ابھی سلام نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہونے کے بعد پھر ثنا پڑھیں، یعنی سبحانک اللہم یہ پڑھ کر کے پھر 2 رکعت پوری کر کے تب سلام پھیریں۔ عصر کی سنت غیر موقدہ جو 4 ہیں اور عشاء کی 4 سنتیں غیر موقدہ، ان کا یہ طریقہ ہے، ان سنتوں کا طریقہ الگ ہے، مکمل طریقہ یہ طریقہ اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ کمی نہیں کرنا، بڑھانا ہے، کم نہیں کرنا ہے، بڑھانا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم صحیح طریقے سے ادا کر لیں گے